अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और ये दोनों सुसाइड तक पहुंचाती हैं, उसके असबाब क्या हैं, अगर कोई शख्स एंजाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला है तो उसको क्या करना चाहिए, ये कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे बॉलीवुड के एक स्टार जिसको सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, तो तकरीबन दुनिया के हर इंसान जो है ये सोचने पे मजबूर हो रहा है कि काश अगर मैं वहाँ पर होता तो शायद उसको बचा लेता, या उसका कोई ख़ास दोस्त होता या कोई उस वक्त डॉक्टर होता तो शायद वो सुसाइड ना करता। ऐसे कई लोग हैं जो हमारे सामने हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमसे दूर रहते हैं, मगर हम उनका ख्याल नहीं करते। और एक बहुत फेमस शेर है कि सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन सब पूछते हैं कि कैसे मरा। ये आजकल हमारे हालात हैं। तो इस वजह से मैं बेहतर समझा कि एक वीडियो निकालूं, और ऑलरेडी मेरे डिप्रेशन के ऊपर और जो है सुसाइड टेंडेंसी से कैसे बाहर निकलना है, इसके ऊपर माशाल्लाह मेरे काफ़ी वीडियोस जो है अपलोड हुए हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, और चैनल्स में मेरे चलते हैं, आप उसको देख सकते हैं। मगर मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ जो बेसिक रूट है। इसको जब तक हम नहीं समझेंगे हम इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे, इसी तरीके से जो है फिर सेडेटिव मेडिसिन्स खाते रहेंगे। इंसान की जो ज़िंदगी है, जिसको हम लाइफ कहते हैं, ये जो है अगर आप ECG अगर देखते हैं तो उसके अंदर जो है एक लाइन आती रहे जिसको PQRS है, मतलब अप एंड डाउन है। यही इंसान की लाइफ है। समझो कि इंसान ये चाहता है कि उसको किसी भी किस्म की लाइफ में अप एंड डाउन ना आए और उसकी लाइन एकदम स्ट्रेट हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़िंदगी के अंदर नहीं हो सकता। अगर इंसान को ज़िंदगी गुजारना है तो उसके अंदर मुश्किलात, आसानियाँ, परेशानियाँ, सारी चीज़ें मिक्स हैं, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी फीका, हर चीज़ मिलके जो है इंसान की ज़िंदगी होती है। और हर एक हादसा, हर एक लम्हा, हर एक वाक़या जो है इंसान को सिखाता है कि उसको ज़िंदगी के अंदर कैसे गुजारना है। समझो कि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर वो लड़खड़ाता है, फिर जो है वो रेंगता है, फिर कोशिश करता है कि चले, फिर धीरे धीरे जो है कई हज़ारों दफ़ा वो गिरने के बाद फिर चलना सीखता है और पूरी ज़िंदगी वो फिर से चलता है। इसी तरीके से ज़िंदगी के अंदर कोई भी जो हादसात होते हैं एक सबक लेके आते हैं, उस सबक को हमें खोल के पढ़ना है ताकि बाकी की जो ज़िंदगी है फिर वो सबक रिपीट ना हो। अभी रहा मसला कि दो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहला ये है कि जो हमारी जो बॉडी है, ये जो हमारा जो जिस्म है, ये जो है इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया है, यानी जो बॉडी है वो मिट्टी का है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को पैदा किया तो फरिश्तों को भेजा ताकि जो है वो मिट्टी लेके आए। तो अल्लाह ने इस दुनिया की मिट्टी से इंसान को पैदा किया। ये जो बॉडी है वो मिट्टी से बना हुआ है, और ये जो इसके अंदर जो रूह है जिसको हम सोल कहते हैं, वो एक्चुअली अल्लाह की तरफ से ऊपर से दी गई हुई चीज़ है। हम जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर बॉडी को राहत मिल जाती है और बॉडी को ऐसे सारी चीज़ें मुहैया करते हैं तो शायद सोल भी अच्छी हो जाएगी, सोल भी सुकून मिलेगी। मगर ये जो है बहुत कम लोग समझते हैं कि बॉडी एक अलग चीज़ है, सोल एक अलग चीज़ है। बॉडी को खुशी देने वाली चीज़ें अलग हैं, सोल को खुशी देने वाली चीज़ें अलग हैं। और इंसान के अंदर जब बॉडी के अंदर ये सोल एक्टिव होता है तो लाइफ कहलाते हैं, और जैसे ही वो रूह निकल जाती है या सोल निकल जाता है तो जो है बॉडी जो है डीएक्टिव हो जाती है। हालांकि लोग कहते हैं कि इसको किडनी फेल हो गया, इसको लिवर फेल हो गया, इसको हार्ट फेल हो गया, मगर फाइनलाइज क्या है कि जब इंसान के अंदर से रूह निकल जाती है तो वो बॉडी जो है डीएक्टिव हो जाता है। उसकी किडनी वहीं पर रहती है, उसके हार्ट वहीं पर रहती है, मगर उसके अंदर जो है जान नहीं होती। जो जान है वो रूह है, असल रूह है जिसको हमें समझना है और जिस पे हमें काम करना है। हाँ, बात यह है कि मतलब बॉडी भी ज़रूरी है और जो है रूह भी ज़रूरी है। दोनों को बैलेंस करते हुए कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो हमारा जो सोल है, ये जो हमारी रूह है, इसकी क्या ग़िज़ा है? हमारी बॉडी की तो ग़िज़ा हम समझते हैं कि ये खाना है, वो नहीं खाना है, वो खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, वो खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कभी ये सोचा है कि हमारी जो सोल है,
جو کہ کبھی بھی ڈی ایکٹیو نہیں ہونے والی، وہ پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے اور بعد میں بھی رہے گی، اور اسی سول سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال و جوابات کرے گا۔ تو سوچ کے دیکھیے کہ باڈی سے زیادہ جو ہے کتنا جو ہے امپورٹنٹ سول ہے، کیونکہ یہ جو روح ہے یہ کبھی نہیں مرنے والی۔ اگر یہ جو انسان کے باڈی کے اندر آتی ہے تو کسی کے 50 سال، کسی کے جو ہے 70 سال اور میکسیمم 100 سال تک جو ہے لوگ زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ روح کو آج نہیں تو کل نکلنا ہے، اور پھر وہ باڈی کو یا تو جلا دیتے ہیں اور جو ہے یا تو اس کو دفنا دیتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو محنت کرنی ہے وہ روح کے اوپر ہے، جو سول کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے ڈیتھ کی اگر ریٹ دیکھا جائے تو نیچرل ڈیتھ کے اندر جیسا لوگ جو اولڈ ایج جو ہے ایج ہونے کے بعد جو مرتے ہیں، ان کی جو بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو نیچرل ڈیتھ، ورنہ جو ہے ان نیچرل ڈیتھ جس کو کہتے ہیں، جیسے ایکسیڈنٹ میں، سوسائڈ میں، جو مرڈر کر کے یا جو ہے اس طریقے سے جو لوگ مرتے ہیں، ان کی جو پرسنٹیج ہے بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ پوری دنیا کے اندر اگر 1,00,000 لوگ ہیں تو اس کے اندر 16,500 یعنی 16,500 لوگ جو ہے سوسائڈ کرتے ہیں اور اس سے ان کی موت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر انڈیا کے اندر دیکھا جائے 1,00,000 لوگوں میں تقریباً جو ہے 10.6 لوگ ایسے ہیں، جو ہے تقریباً 10,600 لوگ ایسے ہیں جن کی موت جو ہے سوسائڈ سے ہوتی ہے۔ تو سوچ کے دیکھیے کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارے گھر میں بھی ایسا کوئی بندہ ہو جائے یا ہمارے رشتہ دار بھی ایسا کوئی ہو جائے، اور جو ہے ہم اس ٹاپک کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بورنگ ٹاپک ہے، کون سنے گا، اور پھر جیسے ہی جو ہے ابھی بالی ووڈ کے اسٹار مرتے ہیں تب پھر یہ ٹاپک کھلتی ہے۔ مگر آپ یقین کرو کہ ہر دن ہر لمحہ لوگ کوئی نہ کوئی سوسائڈ کر رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کسی کو جو ہے فائنینشلی اسٹیٹس کی پرابلم ہے، کسی کو جو ہے سیکشول ہراسمنٹ کرتے ہیں اس لیے وہ مرتا ہے، کسی کو فیوچر دکھائی نہیں دیتا، کسی کو ماں باپ ستاتے ہیں، کسی کو جو ہے بچے ماں باپ کو ستاتے ہیں، کئی ریزن ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے سوسائڈ ہوتے ہیں۔ اور بہت سی جگہ پہ جو بہوؤں کو جو ستایا جاتا ہے، صحیح جو ہے وہ جو جہیز کہتے ہیں، جو لعنت ہے ایک ہماری جو ہے سماج کی، جو نہیں دینے پہ جو ہے جو ساس سسر مل کے جو ہے جلاتے ہیں، جو مارتے ہیں، اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہے جو نیچرل ڈیتھ سے زیادہ آج کیوں ہمارے پاس جو ہے ان نیچرل ڈیتھ ہو رہے ہیں۔ ابھی اس کے علاوہ جو ہے جو بھی لوگ جو ہے سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں یا سوسائڈ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کے کئی ٹائپس ہوتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ بہت زیادہ ڈیپ سے میں نہیں جانا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ سامنے والوں سے جب بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کرتا ہے، جب وہ ایکسپیکٹیشن فلفل نہیں ہوتی اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس دنیا کے اندر مجھے جینا بیکار ہے، اس لیے وہ مر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ جو ہے پیسہ کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے مال اور دولت کے اندر جو ہے ہرس ہوتے ہیں، کچھ لوگ پوزیشن کے لیے کہ بھئی میں چیف منسٹر بن جاؤں گا، کوئی جو ہے میں ایم ایل اے بن جاؤں گا منیمم، یا کوئی چاہتا ہے کہ میں سی ایم بن جاؤں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی پی ایم نہیں بن سکتا، ہر آدمی سی ایم نہیں بن سکتا، اور اسی طریقے سے ہر آدمی بہت بڑا بزنس مین نہیں بن سکتا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتا ہے اللہ نوازتا ہے، جس کو نہیں نوازنا چاہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ محروم رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دیتا ہے۔ اور کون سی چیز ہمارے لیے ضروری ہے، کون سی چیز ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی جو ہمارا خالق ہے، ہمارا جو کریٹر ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اگر وہ کوئی جو ہے چاقو لیتا ہے تو ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چاقو سے اس کو کٹ سکتا ہے، اس وجہ سے وہ چاقو الگ سے رکھ دیتے ہیں اور اس کو ایپل دے دیتے ہیں، اور بچے کی ضد یہ ہے کہ مجھے چاقو ہی چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، وہ کریٹر ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر اس کو میں پی ایم کی سیٹ دوں گا تو کیا ہوگا، حالات کیسے بدل جائیں گے، لوگ کتنے بے گھر ہو جائیں گے، کتنے میگرینٹس کو چلنا پڑے گا، کتنے لوگوں کو سوسائڈ کرنا پڑے گا۔ اللہ کو پتا ہے، اس لیے پی ایم کا سیٹ اس کو نہیں دیتا۔ اگر اللہ نے کسی کو دے بھی دیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے حالات کیسے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کب دینا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وقت سے پہلے اور مقدار سے زیادہ نہیں ملتی، اس کے لیے جو ہے صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو خیر میں کچھ چیزیں جو ہے آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا رکھا ہے اس کو شکر گزار بنے، یعنی تھینکفل بنے۔ میں اللہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں ظاہر سی بات ہے میں مسلمان ہوں، آپ گاڈ کہیے یا ایشور کہیے یا کوئی رحمان کہیے، رحیم کہیے،
اللہ کے سارے جو نام ہیں اچھے اچھے نام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. میں صرف سمجھانے کے لیے وہ جو ہے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پیدا کیا انسان کو، جو اس کے پاس ہے اس میں خوش ہوئیے، خوش رہنے کی کوشش کریے. اس وجہ سے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ جو سشانت سنگھ راجپوت کا جو سوسائڈ کا ایشو ہوا تو سارے لوگ پریشان ہیں. ظاہر سی بات ہونا بھی چاہیے کہ بھئی اتنا بڑا اچھا اور اتنا شخص جو جس کے اندر ٹیلنٹ کوٹ کے بھرا ہے وہ بھی سوسائڈ کر سکتا ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنے فلیٹس ہیں، اتنے گھر ہیں، اس کے پاس جو ہے ٹیلیسکوپ ہے، کیا کیا پتہ نہیں، دنیا کی ہر چیز اس کو اویلیبل ہے، اور وہ دنیا کے اندر جو چاہتا تھا سب اس کو ملا، اس کے باوجود بھی وہ سوسائڈ کر لیا. تو یہ ایک حقیر شخص جس کو وہ چیزیں نہیں ملی ہیں وہ سوچ رہا ہے کہ یار ایک بندہ جو ہے جس کے پاس مال ہے، ٹیلنٹ ہے، اس کے لاکھوں ملینز فینس ہیں. اگر آپ دیکھیں گے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ ملینز لوگ جو اس کو فالو کرتے ہیں، مگر پھر وہ اندر سے کھوکھلا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باڈی ہے یہ ایک الگ چیز ہے، یہ جو سول ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوگا مال سے، دولت سے، عورت سے. جیسا ہم سمجھتے ہیں نا کہ کسی کو جو ہے 10-15 گرل فرینڈ مل جائے وہ بہت خوش قسمت ہے، ہاں کسی کو بہت زیادہ پیسہ مل جائے. آپ دیکھیں گے آج فارن کنٹری کے اندر، ہالی ووڈ کے اندر بھی اگر آپ دیکھو گے، آپ یقین مانو کہ اگر آپ پلیز دیکھو گے گوگل سے آپ کو نکل جائے گی کہ جتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، خاص کر جو ہے فارن کنٹری کے اندر، خاص کر جو ہے ہالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں وغیرہ، ان لوگوں کی زیادہ تر موت جو ہے سوسائڈ سے ہوئی ہے، یا وہ زیادہ ڈرگس لے کے مرے ہیں، یا جو ہے وہ سوسائڈ زیادہ کرے ہیں. کئی لوگ، میں نے بھی ایک بہت بڑی جو ہے لیدر جو ہے ایک بیگس کی ایک جو ہے فیکٹری ہے، تو اس کی بہت بڑی جو ہے مالکہ ہے، نام لینا نہیں چاہتا میں، تو وہ بھی جو ہے سوسائڈ نوٹ کے وقت میں یہی کہی تھی کہ جو ہے مجھے پتا ہے کہ ڈپریشن کے کازز وغیرہ سب پتا ہے، مگر جو ہے مجھے پتا نہیں کہ میرے اندر سے ایک سکون نہیں ہے اور میں اس وجہ سے سوسائڈ کر رہی ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں سمجھنا ہے کہ یہ روح کیا ہے، اس کو کیسے ہم خوش کر سکتے ہیں. اچھا، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میوزک ہے، موسیقی، یہ جو ہے سننے پہ بڑا سکون ملتا ہے. یقین مانیے کبھی سکون نہیں ملے گا، یقین مانیے کبھی بھی میوزک سننے سے لوگ بولتے ہیں کہ مجھے سکون ملتا ہے، یہ جھوٹ ہے. اس وجہ سے کہ موسیقی جو ہے یہ ایک نفس کی غذا ہے، یہ روح کی غذا کبھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، جو بھی شیطانی انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، اس سے کبھی بھی انسان اور روح کبھی خوش نہیں ہو سکتی. روح کیسے خوش ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے سے، یعنی اللہ کو یاد کرنے سے اللہ جو ہے دل کے اندر اطمینان ڈالتا ہے. یعنی جو ہے اگر مسلمان ہیں تو قرآن جو ہے بار بار پڑھنے سے، قرآن کو سمجھنے سے، اللہ سے جو ہے روبرو ڈسکس کرنے سے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا نماز میں کھڑے ہونے سے، یا اللہ کے اوپر ہر چیز اللہ پر چھوڑ دینے کے کہ مطلب ابھی لاک ڈاؤن ہو گیا، میرا بزنس چلا گیا، میرا جاب چلا گیا، اور میرا جو ہے ایک بہت پیک پہ جو ہے میرا بزنس تھا، میرا جو ہے لاکھوں کروڑوں کا جو ہے اسٹاک موجود تھا گڈون کے اندر، میرا ابھی لنکس بنے تھے، میرے ابھی ویب سائٹس بنے تھے، ابھی سب ختم ہو گئے. اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ ضرور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مشکل کے بعد جو ہے آسانی دے گا. یہ جو چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ڈال دینا، اور ہم جو ہے بالکل بے فکر ہو جانا، اور جو ہے اس پہ بھروسہ کرنا. ہاں، محنت کرنا ہمارا کام ہے، باقی جو رزلٹ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا ہے. اسی طرح سے جو ہے اگر آپ دیکھا جائے کہ روح جو ہے کبھی بھی میوزک سے جو ہے خوش نہیں ہوگی، جیسے لوگ سمجھتے ہیں تو وہ غلط سمجھتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر بھی تھے اور بہت بڑے سنگر تھے، جنہوں نے جو ہے اپنی ساری زندگی بہت بڑے لیول پہ جو ہے گانے گائے ہیں، اور جب بہت ہی زیادہ جو ہے ان کو پریشانی ہوئی تو فائنلی انہوں نے جو ہے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی میرے جو ہے کبھی اتنا میوزک بجاتا ہوں مگر کبھی مجھے سکون نہیں ملتا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ جو میوزک ہے یہ اپنی نفس کو سکون دیتا ہے، روح کو سکون نہیں دیتا. اس کے بعد ان کی لائف چینج ہو گئی، اور ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کمپلیٹ ان کو ہدایت دیا. اس کے بعد وہ میوزک انڈسٹری چھوڑ دیے، اور اس کے بعد الحمدللہ جو ہے وہ بہت سی چیزیں، اس کے بعد نعت وات وغیرہ جو ہے گانا اسٹارٹ کیے، اللہ کا ذکر وغیرہ جو ہے کرنا اسٹارٹ کیے. تو وہ ان کی لائف ہسٹری بھی ہمارے سامنے جو ہے ثابت ہے کہ میوزک سے سکون نہیں ملتا. تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے کہ ہاں بھائی تھوڑا سا ٹینشن کم ہوا ہے، جیسے ہی آف کریں گے پھر واپس. کیونکہ ایک چیز کے اندر دو چیزیں کبھی داخل نہیں ہوں گی، یا تو وہاں پر اللہ کا جو ہے یاد رہے گی، اللہ کی یاد رہے گی، یا نہیں تو وہاں پر شیطان کی چال اور انسٹرومنٹ رہے گی. جو بندہ قرآن پڑھتا ہے
اس کو میوزک پسند نہیں ہوگا، اور جو بندہ میوزک سنتا ہے اس کو نہ قرآن پڑھنے میں جو ہے کانسنٹریشن ہوگا، نہ جو ہے اس کو اللہ کے ذکر کرنے میں مزہ آئے گا، نماز بھی پڑھے گا تو اس جو ہے ایسا لگے گا کہ بھئی جو ہے وہ کسی پہ مہربانی کر رہا ہے اور امیڈیٹلی اٹھ کے چلا جائے گا۔ تو جتنا انسان جو ہے گانے سنتا ہے اور جو ہے میوزک سنتا ہے، انسٹرومنٹ سنتا ہے، وہ آٹومیٹکلی باڈی کو تو اس کو راحت ملے گی، مگر کبھی بھی جو ہے اس کی جو سکون جو اندر سے ملتی ہے وہ کبھی جو ہے سکون نہیں ملتا، جس کی وجہ سے بعد میں اس کو اگر سکون ملتا ہوتا، یاد رکھیے ابھی جو بندہ ہے جس کا انتقال ہو گیا، جو اللہ کے پاس چلا گیا، سوچ کے دیکھیے کہ اس کا جو حالات ہیں کیا کیا اس کے پاس، وہ تو پوری بالی ووڈ انڈسٹری کے اندر تھا، اس کے پاس اتنی میوزک تھی، اس کے پاس مطلب اس کے خود اتنے لاکھوں گانے تھے، مگر اس کو کبھی خوشی نہیں محسوس ہوئی۔ تو یہ سمجھنا کہ جو ہے یہ خوشی جو ہے میوزک سے ملتی ہے غلط ہے۔ چلے کچھ چیزیں جو ہے قرآن کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے۔